पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे नाज़रीन, आज से तकरीबन 12 दिन कबल मैंने एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर एक अजीम इंसान और एक अजीम शायर जनाब शाकिर शुजाबादी साहब की थी। उसमें वो शुजाबाद में अपने उजड़े हुए घर में एक उजड़े हुए बिस्तर पे पड़े हुए थे और उनकी जो ड्रिप थी वो टांकी गई थी एक दीवार के साथ। उस तस्वीर ने दिल को दहला दिया। हमने राब्ता किया मुल्तान में अपनी रिपोर्टर मेमुना सईद से और उनसे दरख्वास्त की कि वो शाकिर शुजाबादी और उनकी फैमिली के साथ एक रिपोर्ट तैयार करके ले आए। गुज़िश्ता जरगे में हमने वो रिपोर्ट रिलीज़ कर दी और उसके इख्तिताम पे मैंने ये अर्ज़ किया था उन लोगों को झंझोड़ने के लिए कि अगर शाकिर शुजाबादी की बजाय शाकिर शरीफ होते या शाकिर जरदारी होते या शाकिर गीलानी होते या शाकिर कुरैशी होते तो क्या उन जैसे अजीम शायर और अजीम इंसान की आज ये हालत होती। अफसोस कि किसी हुक्मरान की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, न हमसे और न शाकिर शुजाबादी से। न मुल्तान के किसी गीलानी को ख्याल आया, न मुल्तान के किसी कुरैशी को ख्याल आया, न डेरा गाजी खान के किसी लगारी को ख्याल आया और न किसी घर वगैरह को ख्याल आया। ख्याल आया तो एक साहिब दिल और जिन्हें मैं पिंडी का सिकंदर कहता हूँ, जनाब ज़मरुद खान साहब को ख्याल आया। प्रोग्राम ख़त्म होते ही उनकी कॉल आई। वो बेचैन थे, वो ये पूछ रहे थे कि शुजाबादी साहब से उनका राब्ता कैसे हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने शुजाबादी साहब को, उनके बीमार तमाम अहल खाना को वहाँ से उठा लाए वो, और आज वो उनके स्वीट होम में हैं। इस स्वीट होम में इस स्वीट इंसान के ज़ेर सरपरस्ती बीमारी के इलाज में तो यकीनन वक्त लगेगा, लेकिन आज मैं बेइंतहा खुश हूँ कि उस टूटे हुए दिल के मालिक जनाब शाकिर शुजाबादी का दिल अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ने लगा है। तो नाजरीन, आइए शुजाबादी साहब से और उसके बाद ज़मरुद खान साहब से और उनके अहल खाना के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त उनके क्या एहसासात हैं। बहुत शुक्रिया शुजाबादी साहब। और पहले तो ये बताइए कि कितने दुख आपने अभी तक सहे बर्दाश्त किए और इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है, अपनी सेहतयाबी के बारे में आप कितने पुरुमीद हैं? 8 दिन की उम्र में मैं बीमार हुआ था। आज तक दुख ही झेले हैं। मेरे बचपन का शौक था कि मैं साइंसदान बनूं। या कोई ऐसा काम करूं जिससे दुनिया में मेरा नाम हो। बच्चे मुझे पत्थर मारते थे। मैं उन बच्चों को कहता था कि एक दिन मुझे तुम सलाम करोगे।
اور اللہ تعالیٰ نے میری سن لی. آج مجھے ان بچوں کے ساتھ دنیا بھی سلام کرتی ہے. شجاع آبادی صاحب، آپ الحمدللہ سائنسدانوں سے بھی بڑے سائنسدان بن گئے. آپ دلوں کی سائنس کو سمجھنے والے سائنسدان بن گئے. آپ کا نام اتنا روشن ہو گیا کہ ہم سب کو لوگ بلا دیں گے، ان حکمرانوں کو لوگ بلا دیں گے، لیکن آپ کی شاعری اور آپ کا نام صدیوں تک آئندہ نسلوں کو یاد رہے گی، اور آپ کے بچے اور آپ کی آئندہ نسلیں آپ پہ فخر کریں گی. اب آپ کی کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے دل میں؟ عمر وہ بتا رہے ہیں کہ میری 60 سال ہو گئی ہے. آج تک میری خواہش ہی رہی کہ کب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور مجھے امید ہے کہ زمود خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے میرا مسیحا بنا کے بھیجا ہے. اب مجھے امید ہے کہ میں کچھ بہتر ہو جاؤں گا. یہاں آ کے اور ان بچوں کو دیکھ کے اور زمرد خان صاحب کو دیکھ کے آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ دوزخ سے نکل کر بہشت کے کنارے پہ آیا ہوں. یہ شجاع آبادی صاحب، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی تھی لکھنے کی، قلم کی، سوچنے کی، جذبات کو چھیڑنے کی. آپ کو بہت سے حکمرانوں، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کی قربت حاصل کر سکتے تھے، آپ دولت کما سکتے تھے. آپ نے خود مشقت کا اور غربت کا اور فقیری کا راستہ کیوں چنا؟ آج پچھتاوا تو نہیں ہے کہ دولت کمانے کی بجائے آپ نے عزت اور محبت کما لی؟ دولت کماتا تو ختم ہو جاتی. یہ نام اب ختم نہیں ہوگا. جو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ہے، یہ میرے مرنے کے بعد اور بھی زیادہ ہو جائے گی. مجھے وہ پیسہ، وہ امیری نہیں چاہیے جو میرا نام ختم کر دے. میرا بچپن کا شوق تھا کہ مجھے ساری دنیا جانے. اب الحمدللہ وہ خواب میرا پورا ہو گیا. ساری دنیا آپ کو جان بھی گئی ہے، ساری دنیا آپ کی شیدائی بھی ہے، اور ہم سب آپ کو اور آپ کے جذبے کو اور آپ کی خودداری کو سلام کرتے ہیں. آپ کے سوال میں ایک قطع جواب میں دوں گا. ارشاد. میری زندگی بھاویں پئیے گھلیندی، پریشان حالی ودی خون پیندی. میری زندگی بھاویں پئیے گھلیندی، پریشان حالی پئیے خون پیندی. اے دکھ بھوگ ویساں تے بکھ بھوگ ویساں، مگر میں تو کہیں دی خوش آمد نہیں تھیندی. واہ، تو اس کا آپ اردو میں مختصر سے ترجمہ بھی کرا دیجیے. وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ گھسیٹی جا رہی ہے، چاہے پریشان حالی جو ہے میرا خون چوس رہی ہے. دکھ اور پریشانیاں اور یہ بھوک میں برداشت کر جاؤں گا، لیکن مجھ سے کسی کی خوش آمد نہیں ہوتی. آپ نے علاج کی خواہش ظاہر کی تھی اور بیرونی ملک علاج کا، تو کوئی اسٹیمیٹ آپ کو کسی نے دیا تھا کہ آپ کے بیرونی ملک علاج پہ کتنا خرچ آئے گا؟ تقریباً 1 کروڑ. باقی خرچے ملا کے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بغیر آپریشن میرا علاج ہے تو میں پاکستان میں رہنا چاہوں گا.
اگر آپریشن لازمی ہوا تو پھر باہر. وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خالد سکیرا صاحب ہیں، نیورو سرجن ہیں LGH کے، لاہور جنرل ہاسپٹل کے نیورو وارڈ کے ہیڈ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ مشینری اگر باہر سے لائی جائے، ڈاکٹرز کو بھی باہر سے لایا جائے تو پاکستان میں جو ہے وہ 22 لاکھ کا خرچہ ہے. اگر باہر یہ علاج کراتے ہیں یہاں پہ کوالیفائڈ ہیں، یعنی وہاں پہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی آپریشن ہو بھی رہے ہیں تو وہاں پہ 1 کروڑ بتایا گیا. یہ میاں شہباز شریف صاحب بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی میں اپنے صوبے میں یہ کر رہا ہوں، آپ یوں کر رہا ہوں، تو کبھی ان کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے آپ کی علاج کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ کیا تھا. زعیم قادری صاحب بھی آئے تھے. پاکستان میں انہوں نے خرچہ 22 لاکھ کا بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سوچ سے یہ بالا تر ہے کہ آپ مشینری بھی باہر سے منگوائیں، ڈاکٹرز بھی باہر سے منگوائیں اور باہر بھیج نہیں رہے. 22 لاکھ میں پاکستان میں کیا ہوگا؟ اور یہ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ خود سرائی کی بھی ہیں، انہوں نے کوئی آپ کی علاج کی، آپ کی فیملی کی حالت بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ وہ آپ ویڈیو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں ادھر شاہ محمود قریشی صاحب، بڑے خانوادے کے، آج کل پورے ملک میں انقلاب بھی لانا چاہتے ہیں عمران خان سے مل کے. انہوں نے کوئی آپ کی کبھی حالت پوچھی ہے؟ کئی سال پہلے جب وہ ضلع کونسل کے چیئرمین تھے، 50,000 بھجوایا تھا. اور اس کے بعد یہ پچھلے سالوں میں پھر نہیں پوچھا ہے آج کل؟ نہیں. اچھا، مجھے پتا چلا تھا وہ بھی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کے تحت 50,000 دیا گیا تھا. اچھا، یہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں آنے کے بعد آپ نے کچھ لکھا ہے، تو وہ ہمیں دکھانا یا سنانا چاہیں گے؟ میں نہیں چاہتا تھا مگر وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا تھا مگر آپ کو دکھا دیتا ہوں. شاکر شجاع آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد میں نے سوچا میری ایک زندگی سنورے گی. ایک زندگی کے خرچ پر جتنے اخراجات ہوں گے اس میں کم از کم 1,000 یتیم بچے BA کر سکتے ہیں. جاگیردار وڈیرے مجھ سے خوشامد چاہتے ہیں جو میری انا اور فطرت مزاج کے خلاف ہیں. بڑی بڑی مراعات ٹکرا کر اس مقام پر پہنچا. ناظرین، اب بھی اس حالت میں بھی اس خوددار انسان کو، اس عظیم انسان کو اپنی علاج سے زیادہ وہ فوقیت دے رہے ہیں زمرد خان صاحب کے ہاں یہاں پہ پرورش پانے والے یتیموں کی تعلیم کو اور ان چیزوں کو. بیٹے یہ بتائیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر بھی ہے کہ آپ والد صاحب کی گفتگو کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ اسے قدرتی سمجھ لیں گے کیونکہ والد ہیں تو ان کے اشارے بھی سمجھ لیتے ہیں، ان کی آواز بھی سمجھ لیتے ہیں. اچھا، اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. زمرد خان صاحب، پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پاکستان میں ان کروڑوں لوگوں میں اس عظیم کام کے لیے آپ کو چنا. اور پھر یہ بتائیے کہ کیسے آپ کو سوچ آیا، اب آپ کی کیا فیلنگ ہے اور کیا ارادے ہیں شاکر صاحب سے متعلق؟ سلیم صافی صاحب، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اندر ایک سوچ دے دی، ایک مشن سونپ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مشن دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، انسانیت کی خدمت. اور اس کے بعد میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اتنے عظیم انسان سے ملا دیا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی شخصیت سے ملوں گا. پچھلے 2 دنوں سے یہ میرے پاس ہیں
اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ کتنے عظیم انسان ہیں، یہ کتنے بڑے انسان ہیں. اور یقین جانیے کہ مجھے اتنا حوصلہ ملا، اتنی ہمت ملی ان کو دیکھنے کے بعد، ان کو ملنے کے بعد کہ ہماری دھرتی کے اندر کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں، کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. اس کے ساتھ نیچرلی مجھے دکھ بھی ہوا کہ ان جیسے لوگ، ان جیسی شخصیات پاکستان کے اندر غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، یہ حالت ہے کہ ہم اپنی نسل کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں، کون سے ہم پاکستانی ہیں، کہ ان جیسے لوگ، اتنے بڑے لوگ اگر اس طرح کی زندگی گزاریں گے پاکستان میں تو پھر ہم اب آنے والی نسلوں کو کیا میسج دیں گے. لیکن میرا ایک وعدہ ہے اللہ کی ذات سے بھی اور اس کے حبیب سے بھی کہ میری جتنی بھی زندگی ہے، جتنے بھی سانس ہیں جو میں نے وقف کی ہیں یتیم بچوں کے لیے، ایسی عظیم ہستیوں کے لیے، میرا مشن ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو پاکستان کے اندر اس پاکستان کے اندر بھی 60-70 سالوں کے اندر بھی 5 دنوں کا فاقہ کھا کے سو جاتے ہیں، ان تک پہنچنا ہے. اور صاحب یہ اللہ کا کرم ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں. میں نے تو فقیری کا راستہ قبول کیا ہے، میں نے تو لیڈری چھوڑ دی، اسمبلی چھوڑ دی، میں تو فقیروں کی طرف آ گیا ہوں. اور میں ان سے مل کے میں سمجھتا ہوں مجھے ایک نیا جذبہ ملا، ایک نیا حوصلہ ملا، ایک نئی لگن پیدا ہوئی میری ٹیم کے اندر. یہ سارا ٹیم ورک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی میری ایک بہن ہے جو انگلینڈ کے اندر موجود ہے، جو پچھلے 36 سالوں سے مسز شہناز کینسر کی پیشنٹ ہے. یہ جو اس نے الزورا ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پہ بنایا ہوا ہے، میرے ساتھ جب اس نے یہاں آ کے دیکھی نوری ہسپتال کے اندر لوگوں کی پوزیشن ٹیمز کے اندر کہ لوگ یہاں آ کے کشمیر سے، گلگت سے، پورے پاکستان سے، یقین کریں کہ 2 دن لوگ یہاں پہ بھوکے سوتے ہیں. جو پروفیشنل بیکاری ہے مانگنے والے، ان کے لیے تو سونے کی چڑیا اسلام آباد. لیکن صافی صاحب کبھی ان لوگوں کی زندگی آپ جا کے دیکھیں جنہوں نے ایک سال علاج کے لیے اپنی ماں کو یہاں پہ رکھنا ہے، بچے کو رکھنا ہے، بہن کو رکھنا ہے، کس بے دردی کے ساتھ وہ رات کو فاقے کاٹتے ہیں اور ایک پین کلر کے لوگ ترستے ہیں. پھر پاکستان سویٹ ہوم کے ساتھ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہم پاکستان گریٹ ہوم بنائیں، اور پچھلے ماشاءاللہ کئی مہینوں سے یہ کامیاب ترین چل رہا ہے. اب میں اس کی اور برانچ بھی بناؤں گا. میرا مشن یہ ہے کہ جو میرے بیٹیاں اور بیٹے پورے پاکستان میں موجود ہیں اس وقت ماشاءاللہ، یہ مجھے اعزاز ہے کہ 3800 میرے بیٹے، 3800 چھوٹے چھوٹے زمرد خان پورے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، 100 میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں. میرا مشن ہے کہ وہ بڑے آدمی نہ بنے. بڑے آدمی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، آپ ہر روز ان کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی، ہر جگہ دیکھتے ہیں. اس پاکستان کو بڑے انسان کی ضرورت ہے. کاش اس پاکستان کے اندر اگر چند عبدالستاری دی پیدا ہو جاتے تو یقین جانیے کہ آج کوئی بھی شخص رات کو بھوکا نہ سوتا. آج یتیم بچے گلیوں میں آپ کو نہ ملتے، لیکن وہ بہت کم ہے. جمال صاحب، یہ بڑے القابات والے، بڑے گھروں میں رہنے والے، حقیقت میں بڑے چھوٹے لوگ ہیں. بڑے لوگ یہی ہیں، بڑے وہ بچے ہیں، اور بڑے وہی لوگ ہیں آپ جیسے جو ان بڑے محلات کو چھوڑ کے ان بڑے لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا دے. اللہ آپ کی صحیح قبول کرے اور آپ کی یہ سوچ ہم سب کو بھی منتقل کرے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی بچوں سے متعلق تو الگ میں بات کروں گا کہ شاکر صاحب اور ان کی فیملی سے متعلق کیا سوچ ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں جی کہ انشاءاللہ شاکر شجاع آبادی صاحب، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے بعد یہ بالکل ٹھیک ملیں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ میرے ہزاروں یتیم بچوں کی دعائیں موجود ہیں، اور کل سے ماشاءاللہ جو اسلام آباد کے اندر بہترین ڈاکٹر ہیں وہ ہمارے پینل پہ آ گئے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کافی حوصلہ افزائی کرائی ہے. اور دوسرا، اگر دنیا سے کہیں سے بھی ان کا علاج ہوا، کہیں سے بھی ان کا پوری دنیا میں صافی صاحب علاج ہوا تو وہ علاج ہم کرائیں گے. رات کو میری بہن سے بات ہو رہی تھی، یہ ہم دونوں کا وعدہ ہے، میں بھی اس میں آپ سے شریک ہوں گا کہ ہم جولی پہ لا کے ان کے علاج کا خرچہ برداشت کریں گے، لیکن باہر انشاءاللہ اس کو پیسے کی وجہ سے اس کا علاج میں کہتا ہوں کہ اگر ان پہ 1 ارب بھی لگا
مجھے اللہ کی ذات پہ کبھی یقین ہے. میں تو فقیر ہوں, میں نے تو مانگنا ہے اس سے, میں نے تو اس سے مانگنا ہے, میں کسی سے نہیں مانگتا, صرف اللہ کی ذات سے مانگتا ہوں. ان پہ جتنے بھی پیسے لگیں گے وہ ہم لگائیں گے, پوری دنیا کے اندر جہاں ان کا علاج ہوا وہاں سے کرائیں گے, اور انشاءاللہ ان کی بیٹی جو میری اپنی بیٹی ہے, جو میری اپنی بیٹیوں جیسی ہے, کل سے وہ پاکستان سویٹوں کی بچیوں سے مل رہی ہے, وہ ہماری بہن جو ان کے ساتھ آئی ان کی ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ 3-4 مہینے بعد اسی اسلام آباد میں ہم سرائی کی مشاعرہ کروائیں گے, آپ ان کے چیف گیسٹ ہوں گے, زمرد خان صاحب اس کے صدارت کریں گے, اور آپ صحیح سلامت چل کے انشاءاللہ وہاں پہ اپنی شاعری سنائیں گے. آپ دونوں دیکھ آج انہوں نے بڑے اچھے شعر بھی لکھے ہیں. آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا, آپ دونوں کو دیکھ کر. مسرائکی کا ہے, درندے بندے بن گئے درندے بندے بن گئے ہن قیامت ول بھی نہ آئی. درندے بندے بن گئے ہن قیامت ول بھی نہ آئی. اتھوں معلوم تھیندا ہے جو کچھ انسان باقی ہیں. جی زمرد خان صاحب, میری طرف سے ایک بار پھر میں شکریہ تو ادا نہیں کروں گا, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ناظرین, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جس طرح زمرد خان صاحب نے فرمایا کہ جس میں اس طرح کے ہیرے موجود ہیں جو سروں پہ بٹھانے کے قابل تھے, اگر یہ ریاست اور اس کے مالک ان جیسے لوگوں کو ان کا حق نہیں دلوا سکتی, ان کو مناسب مقام نہیں دلوا سکتی, نہ جانے اس پاکستان کے کس گوشے میں کس طرح کے ہیرے چھپے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں جو پاور گیم میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, جو سڑکیں بند کر کے یا جو اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کی زندگی کو مزید اجیرن بنا دیتے ہیں, وہ لوگ جب روز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس رب کائنات کو اور شاکر شجاع آبادی اور ہم سب کے رب کو وہ کیا جواب دیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین, شاعر نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ کے ریگستان یعنی تھر کے صحراؤں میں کیسے کیسے ٹیلنٹ سامنے آ جاتے ہیں. آج کے جرگے میں ہم نے اسی طرح ایک ہیرے کو بلایا ہوا ہے, مدعو کیا ہے, زبار حسین. اور آپ خود جان سکتے ہیں کہ پسماندگی, غربت, ان سب کچھ کے باوجود ان صحراؤں میں, ان دشتوں میں کیسے کیسے ہیرے وہ سامنے آ رہے ہیں. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب زبار حسین. آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. زبار حسین, شالا والا خیر ہے, فرسٹ کلاس. مالک صاحب, مالک جائے احسان ہے. ہاں زبار حسین, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تھر کے کس علاقے سے تعلق ہے؟ جی, میرا تھر پاک کا علاقے سے مٹی شہر سے واپس ہوں. والد صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ میرے والد صاحب تو ٹھیلا چلاتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں, اسکول وغیرہ جاتے ہیں؟ جی, میں اسکول پڑھتا ہوں, 9th کلاس میں پڑھتا ہوں, گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ موسیقی سے کیسے شوق ڈیولپ ہوا؟ موسیقی سے میرا ایسے ہی شروعات ہوئی کہ میں دوسروں کو سنتا تھا, جیسے استاد رات فتح علی خان, استاد نصرت فتح علی خان. ان کو استادوں کو سن کر مجھے دل میں ایک آیا, جو خیال آیا کہ میں بھی سنگر ہو سکوں. اچھا, ان کو کس چیز کے ذریعے سنتے تھے؟ ٹی وی پہ سنتے تھے, یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سنتے تھے, ریڈیو پہ سنتے تھے؟ جی, میں ٹی وی پہ بھی سنتا تھا اور موبائل وغیرہ اس میں سنتا تھا, اور بہت مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی ان جیسا بنوں. اچھا, آپ کے علاقے میں کیبل ہے؟
जी हाँ। अच्छा, तो कब से आपने गाना शुरू किया खुद? जी मैंने 3 साल हुए हैं कि मैंने अपनी मौसीकी स्टार्ट की है। अच्छा, तो अब कोई आपने उस्ताद भी रखा हुआ है, किसी से बाकायदा सीख रहे हैं? जी हाँ, मैं बाकायदा सीख रहा हूँ। मेरे उस्ताद का नाम उस्ताद रजब फकीर है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें इसको सिखाया है। अच्छा, फैमिली में पहले कोई सिंगर रहा था आपका? जी नहीं। अच्छा, तो पहले आप हमें सिंधी ज़ुबान में क्या सुनाना चाहेंगे? एक मैं सिंधी में सुनाऊंगा, वो मेरी खुद की कंपोज का धुन है, मैंने कंपोज की है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया जवाहर हुसैन, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जवाहर, आपके पसंदीदा सिंगर जो है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब है, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं। मुझे ख़ुद भी जो सबसे फेवरेट मेरा सॉन्ग है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का कि सैदा यार ना विच रहे, तो कोई आप सुना सकते हैं? मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु, वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबे, शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबे, खुशबू का ला इलाहा इल्लल्लाहु। किसे पर आया जब न था, किसे पर आया जब न था, वो तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तो ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा जवाहर हुसैन, अभी आपके जो पसंदीदा सॉन्ग है? जी मैं उस्ताद मोहम्मद जुमन की काफ़ी पेश करता हूँ। जी जी।
लाए वे दादी इसके आतिश लाए वे सानू लाए वे दो सानू लग गई बे अखत्यारी सानू लग गई बे अखत्यारी सीने दे विच न समाई वे दादी इसके आतिश लाए वे दादी इसके आतिश लाए वे सानू लाए वे दो सानू लग गई बे अखत्यारी सानू लग गई बे अखत्यारी सीने दे विच न समाई वे या दादी आतिश लाए वे या दादी आतिश लाए वे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवार, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जवार हुसैन से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी हालत ज़िंदगी से मुतालिक, उनके मुस्तक़बिल के इरादों से मुतालिक, और उनसे मज़ीद भी बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाज़रीन, आज के जिरगे में हम आपको सिंध की धरती में थरपारकर की सहराओं में हमने जो एक हीरा तलाश किया है, उस हीरे के साथ हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और उस हीरे के कमालात भी उनकी ज़ुबानी आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जवार हुसैन साहब। जवार हुसैन, ये बताइए कि आगे आपके क्या इरादे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मौसीकी में मेरी दूसरी तरह से ख्वाहिश है कि मैं फ़िलहाल तो स्टडी कर सकूं और पढ़ाई में फर्स्ट नंबर आऊं और उसके बाद सिंगर हो सकूं। अच्छा, तो कौन आपका आइडियल है, किस तरह का सिंगर बनना चाहते हैं? जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस्ताद शफी मोहम्मद फ़कीर, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, उनके जैसा सिंगर बन सकूं। ये जो हुकूमती इदारे होते हैं, सिंध की कल्चर मिनिस्ट्री है, वफाक में इदारे हैं, उनकी तरफ से कभी आपके साथ राब्ता हुआ है कि वो आपकी कोई सरपरस्ती करे, आपकी कोई हेल्प करे? किसी हुकूमती इदारे ने कोई हेल्प की है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं की है। अच्छा, कोई एल्बम वगैरह आपका तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा? जी नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी मैं सीख रहा हूँ उस्ताद से, फिलहाल नहीं। अपनी जो हमारी क्लासिकल और नीम क्लासिकल मौसीकी है, उस तक अपने आप को कन्फाइन रखना चाहते हैं, या कि ये जो पॉप उछल कूद वाली मौसीकी है उसकी तरफ भी जाना चाहते हैं? जी नहीं, मैं तो क्लासिकल जो मौसीकी है ना, उस वहाँ जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो अभी आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? अभी हम मारवाड़ी है, एक हमारी थर का सॉन्ग है, वो हम आपको सुनाएंगे। रात पियासी कटपटी अरे झटपट बोलिया बेड़, अरे लप घूंघटू पाछी बड़ी मारा बरसन लगाने, अरे बेगा बड़े आवो आवनी 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 मारा बाल बेगा ते बेगा बड़े आवो, बेगा ते बेगा बड़े आवो, बेगा बड़े आवो आवनी 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 मारा बेगा ते बेगा बड़े आवो, बेगा ते बेगा बड़े आवो, अरे उतो जो वारे तारी बात रे, अरे उतो जो वारे तारी बात रे, बड़े आवो आवनी 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 मारा बाल अरे बेगा ते बेगा बड़े आवो, बेगा ते बेगा बड़े आवो। बहुत खूब जवार हुसैन, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि फैमिली की तरफ से आपको इनकरेज करते हैं या रोकते हैं म्यूजिक की तरफ जाने से? जी नहीं, रोकते तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर वो कहते हैं हमारा बेटा आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जवार हुसैन।
ناظرین، پاکستان کے کسی بھی گوشے میں اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی میدان میں صلاحیتیں رکھنے والے اس طرح کے ہیرے اگر آپ کو معلوم ہو، آپ کو نظر آئے، تو جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اور ہمیں فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ضرور آگاہ کرتے رہیے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس طرح کے ہیروں کو تلاش کر کے ریاست کے سامنے لا سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جھولنا جھولا دے آئے رت ساون کے، جھولنا جھولا دے آئے رت ساون کے. آنے تیرے پدر چائی، آنے تیرے پدر چائی.